बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस मेरी वीडियो का मकसद ये है कि जो न्यू एडमिशन्स हो रहे हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर उनकी इंफॉर्मेशन तमाम लोगों को दी जाए ताकि वो आसानी से अपना एडमिशन करवा सकें। वो सब तमाम ज़रूरी इंफॉर्मेशन दी जाए ताकि उनको एडमिशन में आसानी हो। तो अगर आपका एडमिशन किसी वजह से नहीं हो सक रहा और आपके मार्क्स भी बहुत कम हैं और आप ये चाहते हैं कि आपकी फ़ीस भी बहुत कम हो, आपके कम मार्क्स भी हैं और आपका एडमिशन किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हो जाए, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लें। और अगर जॉब होल्डर हैं फिर भी आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं, इसमें एज की लिमिट्स भी नहीं होती। तो इसके अलावा ये गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है वो भी अथेंटिक है और ये फेडरल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। और लेकिन आपने काफ़ी लोगों से ये भी सुन रखा होगा कि लोग कहते हैं जी इसकी डिग्री काबिल कबूल नहीं है या ये अथेंटिक डिग्री नहीं है। तो ये सारी बातें जो हैं ये गलत हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट का इदारा है और कोई भी जो यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट का इदारा होता है जो HEC से रिकॉग्नाइज्ड होता है, जैसे कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी HEC से रिकॉग्नाइज्ड इदारा है, इसकी डिग्री भी अथेंटिक होती है और चूँकि ये रिकॉग्नाइज्ड है और HEC ही तमाम डिग्रीज़ जो है वो प्रोवाइड करता है। जैसे अगर आपने FA के बाद BA, BS, MA, MPhil और आपने PhD किया हुआ है तो उसकी जो डिग्री है वो HEC की ही मिलती है। तो ये HEC से अथेंटिक इदारा है और ये फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर आप यूनिवर्सिटी से डिग्री लेते हैं कोई भी, तो वो एफिलिएटेड डिग्री होगी HEC से। HEC से वो अथराइज डिग्री होगी और आप वेरीफाइड भी करवा सकते हैं और ये 100% डिग्री आपकी जो है अथेंटिक होगी, कोई भी फेक नहीं होगी। कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी। तो इस तरह की कोई मसाइल आपको नहीं आएंगे। तो अब मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो उसमें चूँकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन ओपन किए हैं अभी, मतलब होने जा रहे हैं 22 अगस्त से। तो ये फॉल एडमिशन 2022 है। तो इसमें कुछ जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। मैं आपको यहाँ पे इसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि कौन जो है इसमें एडमिशन ले सकता है, वो कैसे ले सकता है, इसकी फ़ीस क्या होगी और जो लेस दैन 45% मार्क्स वाले लोग होंगे वो कैसे एडमिशन ले पाएंगे। तो इसमें स्कॉलरशिप कितनी होती हैं, इसमें ओवरसीज़ कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मैं आपको देने की जो है कोशिश करूँगा। तो आप नेक्स्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी जो डिग्री है वो अथराइज डिग्री है। इसकी जो अथेंटिकेशन है वो चूँकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और हायर एजुकेशन से रिकॉग्नाइज्ड है और वेरीफाइड डिग्री है, तो आपको वेरीफाइड डिग्री ही मिलेगी। तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपने FA किया हुआ है तो आप BS करना चाहते हैं तो FA के अंदर आपके अगर मार्क्स 45% या इससे कम है तो फिर तो आपको जो एडमिशन है वो BBIT में मिल सकता है या कुछ और सब्जेक्ट्स हैं जो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि किन में आप ले सकते हैं। इसकी फ़ीस क्या होगी, तो फ़ीसेस मैं आपको बता देता हूँ। जो पहले जो फ़ीसेस चल रही हैं उनमें जो BS की फ़ीस है वो 11,350 है। ये वन टाइम फ़ीस है, एक दफ़ा आपने 11,350 देने हैं। उसके बाद इसके अंदर जो इंक्लूड हैं तमाम फ़ीसेस वो ये हैं कि आपकी 11,350 के अंदर 500 प्रोस्पेक्टस की फ़ीस होती है। इसके अंदर एक महीने की फ़ीस एडवांस होती है, 2,000 से 2,200 तक वो फ़ीस होती है। और बाकी जो आपके रिमेनिंग मंथ होते हैं उनमें कोई फिर आपकी एडमिशन फ़ीस नहीं होती। आपने हर मंथ सिर्फ फ़ीस देनी होती है 2,000 से 2,200
یا 2250 یہ آپ کے کریڈٹ آور پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنے کریڈٹ آورس سلیکٹ کیے ہوئے ہیں اپنے سیمسٹر کے اندر. تو اس میں ایک اور بھی سہولت ہے اسٹوڈنٹ کے لیے اس یونیورسٹی کے اندر کہ اگر آپ کی فیس آپ اکٹھی پے نہیں کر سکتے تو آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں, اور کنورٹ بھی اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. تو فی کنورژن اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں, فی کنورٹ انٹو انسٹالمنٹس. تو ہر سیمسٹر میں آپ جا کے اپنی فیس انسٹالمنٹ کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں, 5 میں, 3 میں, 4 میں, جس طرح آپ کو کنوینئنٹ لگے. اس کے علاوہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے ایڈمیشن کے لیے, تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آگے جا کے کہ آپ نے اپلائی بھی کس طرح کرنا ہوگا. اس کے علاوہ جو کرائٹیریا ہے لیس دین 45% مارکس یا 3rd ڈویژن لوگوں کے لیے, تو 0 سیمسٹر کا جو کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یونیورسٹی جو ہے ایک سیمسٹر اضافی کرواتی ہے. سپوز آپ نے بی ایس کرنا ہے اور بی ایس کے 8 سیمسٹر ہیں, آپ کی چونکہ 45% مارکس ہیں, تو آپ ایک اضافی سیمسٹر لگائیں گے جس کے اندر 3 کتابیں ہوں گی, میتھ, کمپیوٹر اور انگلش. ان تینوں کو آپ نے پاس کرنا ہوگا ایک سیمسٹر کے اندر, اور تینوں کو اکٹھا پاس کرنا ضروری ہے. ان میں سے یعنی کہ ایک بھی کتاب فیل نہیں ہونی چاہیے, ایک بھی بک آپ کی فیل نہیں ہونی چاہیے, تینوں میں آپ کو پاس ہونا ضروری ہے 50% مارکس کے ساتھ. تو دین آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں بی ایس میں آگے. اس کے علاوہ جو 0 سیمسٹر ہے وہ 6 منتھ پہ ہے, 6 منتھلی ہوتا ہے. اس کی جو فیس ہے اس کی تقریباً اپروکسیمیٹلی 2 فیس ہوتی ہیں. 2 فیس ہوتی ہیں. جب آپ ایڈمیشن کرواتے ہیں تو اس وقت 7350 ہوتی ہے, اور پھر 3 ماہ کے بعد 3700. یہ 2 فیسیں 0 سیمسٹر کی آپ کی ہوتی ہیں. 6 ماہ کا 0 ہوتا ہے. اس کو کرنے کے بعد آپ اگر پاس ہو جاتے ہیں تو آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں بی ایس میں ایڈمیشن لینے کے لیے. اور کچھ جو ابھی جو کمپیوٹر سائنس کے سبجیکٹس ہیں, جیسے بی ایس کمپیوٹر سائنس ہو گیا, بی ایس سی ایس, اور دوسرا بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ اور بی ایس آئی ٹی, ان تینوں میں آپ جو 0 لگا کے نہیں جا سکتے. ان میں آپ کو ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کو انٹر میں 50% نمبر لینے پڑیں گے, اور میتھ پڑھانا بھی ضروری ہے. تو تب آپ جو ہے نا ان تینوں میں ایڈمیشن لے پائیں گے. باقی جو 0 کر کے ایڈمیشن لیتا ہے وہ میں آگے آپ کو سبجیکٹس جا کے بتاؤں گا کہ کن سبجیکٹس کے تھرو آپ 0 سیمسٹر لگا کے تو ایڈمیشن لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اب یہاں پہ میں نے ایک سلائڈ میں لکھا ہے کہ 0 سیمسٹر از ناٹ اپلیکیبل آن دی فالوئنگ پروگرامس. تو ان پروگرام اگر کوئی آدمی ان میں خواہشمند ہے, میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں ایم ایس میں, بی ایس انگلش, اپلائیڈ لاجسٹکس اینڈ بایو انفارمیٹک, بایو ٹیکنالوجی, میتھمیٹکس, کمپیوٹر سائنس, انفارمیشن ٹیکنالوجی, یہ جتنے سبجیکٹس آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں, ان میں آپ ایڈمیشن 0 کر کے نہیں لے سکتے. جبکہ اس کے علاوہ کچھ سبجیکٹس اور ہیں جن میں آپ 0 سیمسٹر لگا کے, یعنی کہ 3rd ڈویژن یا 45% کر کے اس کے بعد آپ جو ہے ایڈمیشن لینے کے اہل ہوں گے. تو یہ جو وہ کورسز ہیں اے ڈی پی وغیرہ, اے ڈی پی 2 ایئرس کا ہوتا ہے, اور انگلش بھی, اور یہ ڈپلوما جو ہے, ان کے اندر آپ ایڈمیشن 0 لگا کے نہیں لے سکتے. ان کے لیے آپ کو 50% مارکس چاہیے ہوں گے, اور پلس سبجیکٹس. تو آگے چلتے ہیں. آگے کچھ سبجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ پریکٹیکل لیبس جن کے اندر بہت ضروری ہوتی ہیں. جو آپ کی پریکٹیکل لیبز ہیں وہ صرف کچھ سبجیکٹس ہوتے ہیں, جیسے کہ یہاں پہ بایو ٹیکنالوجی ہے, بایو انفارمیٹک ہے, زالوجی ہے. تو یہ زالوجی وغیرہ, یہ جو 3-4 سبجیکٹس ہیں, یہ جتنے بھی سائنس کے سبجیکٹس ہیں, ان میں آپ کو پریکٹیکل کے لیے جانا پڑتا ہے لیبز میں. اور یہ نیچے جو میں نے سٹیز کی ڈیٹیلز دی ہیں یہاں پہ, ان کی سیٹس بھی لمیٹڈ ہوتی ہیں. اس کے لیے آپ اپلائی کریں گے, اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ ہوگا, ٹیسٹ کے بعد آپ کا میرٹ لسٹ لے گی, میرٹ لسٹ کے بعد آپ ان میں آپ کا ایڈمیشن ہوگا. اور یہ جو سٹیز لکھی ہوئی ہیں یہ صرف, باقی جو آپ کے پیپرز ہیں وہ تو آپ گھروں میں تیاری کر کے اپنے نیئرسٹ کیمپسز کے اندر ہی پیپر دیں گے. مگر یہ جو سٹیز ہیں یہ آپ کی جو لیبز ہوں گی وہ بنے گی, اور وہاں آپ نے جا کر پریکٹیکلز کرنے ہوں گے. تو وہ آپ کو یونیورسٹی ساتھ ساتھ انفارمیشن دیتی رہتی ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان جگہوں پہ لاہور, فیصل آباد, ملتان, راولپنڈی, پشاور, تو اس طرح سے آپ نے وہاں پہ جا کے پیپرز اپنے پریکٹیکلز کرنے ہوں گے. یہ پریکٹیکل جو ہوتے ہیں وہ تقریباً 6 ماہ میں 1-2 ویکس ہوتے ہیں یا 3 ویکس ہوتے ہیں, وہ سبجیکٹس کے حساب سے ہوتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ پورے 6 ماہ ہی آپ نے وہاں پہ اٹینڈنس دینی ہے یا جانا ہے. تو یہ اس میں کچھ ٹائم ہوتا ہے جو آپ کو وہاں اسپینڈ کرنا ہوتا ہے. تو نیکسٹ ہم ویجو اسکالرشپ کے اوپر بات کرتے ہیں.
تو وی جی یو جو ہے وہ گورنمنٹ یونیورسٹی ہے چونکہ، تو یہ اسکالرشپس بھی دیتی ہے بچوں کو. تو اس میں تقریباً 2 طرح کی اسکالرشپس ہوتی ہیں. نیڈ بیس اسکالرشپ، نیڈ بیس وہ ہوتی ہے جب بچہ ایڈمیشن لیتا ہے تو اس وقت نیڈ بیس اسکالرشپ وہ اپلائی کرتا ہے. تو اگر اس کے گھر کے حالات خراب ہیں یا وہ اگر کوئی بچہ جس کے والدین نہیں ہیں تو وہ اپنا فارم ساتھ فل کر کے سبمٹ کرائے گا تو اس کو نیڈ بیس اسکالرشپ ملے گی. تو اس کے بعد جو ڈسیبلٹی بیس کے بچے ہوتے ہیں ان کو بھی یونیورسٹی جو ہے وہ بھی کوآپریٹ کرتی ہے ان کے ساتھ بھی. اور اس کے علاوہ اوپن میرٹ بیس اسکالرشپ، جو اوپن میرٹ بیس اسکالرشپس ہوتی ہیں وہ یونیورسٹی جو ہے وہ آن لائن سسٹم ہے. تو وہ بچوں کے اگر نمبر بہت زیادہ اچھے ہوں تو یونیورسٹی سیمسٹر بیس پہ خود ہی ان کو ٹائم ٹو ٹائم اسکالرشپ دیتی ہے اور ان کی فیسز وغیرہ پے کرتی ہے. تو اس کے علاوہ ٹوٹل سیٹس ایڈمیشن کے لیے کیا ہوتی ہیں، تو سائنس سیٹ ہوتی ہیں وہ میرٹس پہ ہوتی ہیں، میرٹ بیسس پہ. جیسے بایو انفارمیٹک، بایو ٹیکنالوجی، زالوجی، بی ایس میں، اور ماسٹر تو اب نہیں ہو رہا. تو ان سیٹس کے لیے آپ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے، ٹیسٹ دینا پڑتا ہے جیسے پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور آپ کو میرٹ بنتا ہے اور میرٹ کے اوپر آپ آئیں گے تو لمیٹڈ سیٹ ہوتی ہیں ان کے اوپر آپ کو ایڈمیشن ملے گا. جبکہ اوپن سیٹس وہ ہیں جن میں آئی ٹی کیونکہ ان کے صرف کرائٹیریا آپ کا پورا ہو تو آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے. سپوز اگر آپ نے 50% مارکس لیے ہیں انٹر میں، آپ نے میتھ کمپیوٹر پڑھا ہوا ہے اور آپ کمپیوٹر سائنس میں جانتے ہیں تو آپ کو ایڈمیشن ہو جائے گا. یہ کرائٹیریا آپ کا پورا ہونا چاہیے. تو یہ یعنی کہ اوپن سیٹس ہوتی ہیں. اور سائنس کی جو ہیں وہ میرٹ بیس پہ ہوتی ہیں اور اس میں سیٹس کم ہوتی ہیں. تو اس کے بعد اسٹڈی پروسیجر اور ایل ایم ایس، اس کے علاوہ بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ایل ایم ایس کے اوپر، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اسٹڈی چونکہ آن لائن ہوتی ہے، اسٹڈی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لیتا ہے، ایڈمیشن کے بعد اس کو کیمپسز یونیورسٹی اپنی اورینٹیشن کلاسز دیتی ہیں تاکہ بچہ جو ہے وہ ٹرین ہو جائے، چیزیں سمجھنا شروع کر دے. کوئی بھی اسٹوڈنٹ اس کو ایل ایم ایس چلانا آ جائے. یہاں جو جتنی لرننگ ہوتی ہے تھرو ایل ایم ایس ہوتی ہے، لرننگ مینجمنٹ سسٹم. یہ ورچوئل یونیورسٹی کا ایک لنک ہے جس کے تھرو وہ اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو ایل ایم ایس کے اوپر، لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے اوپر پڑھا رہی ہوتی ہے، انفارمیشن دے رہی ہوتی ہے کہ آپ کے پیپرز کب ہیں، آپ کے اسائنمنٹ آ گئی ہے، جی ٹی بی کوئز. تو یہ ساری چیزیں آپ کی ایل ایم ایس کے اندر آ رہی ہوتی ہیں. یہ 24 آور آن ہی رہتا ہے. تو آپ جب کبھی اپنا آئی ڈی پاسورڈ لیں گے، لگائیں گے، لاگ ان کریں گے تو آپ وہاں پہ اپنا کام کر سکتے ہیں. اسٹڈی ایٹ کیمپس، آپ کیمپس کے لیے اسٹڈی کے لیے کیمپس بھی جا سکتے ہیں. آپ کے پاکستان کے اندر تقریباً 195 سے ابو کیمپسز ہیں اور یہ بہت بڑی تعداد ہے ایک یونیورسٹی کے کیمپسز کی. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بہت بڑی یہ یونیورسٹی ہے چونکہ اس کے بہت سارے کیمپسز ہیں پورے پاکستان کے اندر. تقریباً بڑے بڑے شہروں کے اندر، چھوٹے شہروں کے اندر، تحصیل کے اندر، ڈسٹرکٹ کے اندر اس کے کیمپسز موجود ہیں. آپ کسی بھی کیمپس میں جا کے، آپ چاہے آپ کسی کیمپس کے بھی ہوں، آپ کسی بھی کیمپس میں جا کے اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. پیپر بھی آپ کسی بھی کیمپس میں پاکستان کے دے سکتے ہیں. اور اسٹڈی ایٹ ہوم، اور اس کے علاوہ آپ گھر میں بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. آپ لیکچر کیمپس سے لے جائیں اور گھر میں اگر لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے، آپ کے پاس کوئی ڈیوائس ہے جس کے اوپر ویڈیو لیکچر چل سکتے ہیں، انٹرنیٹ کی سہولت ہے تو آپ وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر نہیں ہے تو آپ اپنے نیئرسٹ جو قریب ترین کیمپس ہے وہاں جا کے آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. کیمپس 9 to 5 اوپن ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اسٹڈی ایز اوورسیز، اگر آپ ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے تو سوائے چند کورسز کے باقی جو کورسز ہیں ان میں آپ اسٹڈی اوورسیز یعنی کہ دبئی کے اندر یا دوسرے ممالک کے اندر بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں. وہاں آپ کو فیس ڈالروں میں پے کرنی ہوتی ہے. تو یہ بھی یونیورسٹی سہولت دیتی ہے کہ آپ کسی ملک کے اندر جا کے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کو جاری رکھ سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایج ہے اسٹوڈنٹ کے لیے. تو وہ بھی آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں ایز اس کو اوورسیز کہتے ہیں. اگر آپ اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں پاکستان میں کسی بھی کیمپس کے اندر اور آپ باہر چلے گئے ہیں تو آپ اپنا اوورسیز اس کو کیمپس کو چینج کروا لیں تو آپ اوورسیز وہاں پہ جا کے اسٹڈی بھی اپنی کنٹینیو کر سکتے ہیں. اور جب واپس آئیں گے تو دوبارہ آپ اسی طرح سے اسی پروسیجر سے کسی بھی کیمپس میں آپ کے پڑھ سکتے ہیں. تو کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ. اس کے علاوہ آن لائن پیپر جو ہوتے ہیں آپ کے ہمیشہ کسی بھی، اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ کے قریب ترین کیمپس میں آپ کے پیپر ہو سکتے ہیں کسی بھی. اور اگر آپ ملک سے باہر ہیں تو آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ 2 کیمرے لگائیں گے یونیورسٹی کی انسٹرکشنز کے مطابق تو آپ نے سافٹ ویئر لے کر اپنا پیپر وہیں پہ دے پائیں گے اگر نیٹ ہوگا تو. پیپر ان کے آن لائن ہوتے ہیں. پیپر اس طرح ہوتے ہیں کہ آپ
کسی بھی کیمپس میں اپنا اپلائی کریں گے. جب ڈیٹ شیٹ بنتی ہے، اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ ڈیٹ شیٹ بناتے ہو تو ڈیز اپنی مرضی سلیکٹ کرتے ہیں. وہ ایک ڈیز دے دیتے ہیں کہ اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک آپ ڈیٹ شیٹ بنائیں. ان ڈیز کے اندر جو سیشن ہوتے ہیں ان کی ٹائمنگز بھی آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں. تو یہ بہت سہولت ہے جابس ہولڈر کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے. تو آپ اپنی مرضی سے ڈیٹ شیٹ بنا سکتے ہیں، کسی بھی کیمپس میں آپ پیپر دے سکتے ہیں، اس لیے بھی کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے علاوہ ٹوٹل پاکستان کے اندر جو کیمپسز ہیں یونیورسٹی کے، جو کیمپس چل رہے ہیں، تو وہ 195 اور ابو، اس سے اوپر اس سے زیادہ کیمپسز ہیں. تو یہ بہت بڑی تعداد ہے، پورے پاکستان کے اندر ہیں، بڑے بڑے سٹیز کے اندر ہیں، چھوٹے سٹیز کے اندر ہیں، سیز کے اندر ہیں. تو یہ تقریباً آل سٹیز کے اندر ہی کیمپسز موجود ہیں آپ کے سارے صوبوں میں، سارے جو آپ کے ڈسٹرکس ہیں، تحصیلز ہیں. تو اس کے علاوہ نو ایج لمٹ، آپ کے پڑھائی کی کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. ورچوئل یونیورسٹی کے اندر کسی بھی ایج کا بندہ کبھی بھی پڑھ سکتا ہے، تو اس میں کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. ویجو اسٹوڈنٹ کے لیے کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. اور گورنمنٹ جاب والے بھی اپلائی کرتے ہیں، ان کو بھی اجازت مل جاتی ہے. تو گورنمنٹ جاب اگر ہولڈر ہیں، آپ گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں، تو آپ آسانی سے یہ اس یونیورسٹی کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اپنا ایڈمیشن لے سکتے ہیں، اپنی اسٹڈی جاری رکھ سکتے ہیں. آگے اس کے اندر کورس ایگزمپشن یا انٹری روٹ. تو جب ماسٹر ختم ہو گیا، آپ چونکہ ماسٹر کے ایڈمیشن اب نہیں ہوں گے، تو ماسٹر کی جگہ جن لوگوں نے کیا ہوا ہے انٹر، وہ تو بی ایس میں ایڈمیشن لے لیں گے، 4 ایئر بی ایس کریں گے، وہ ماسٹر کی ایکویولنٹ ڈگری لے لیں گے بی ایس کی. اب جن لوگوں نے بی ایس سی، بی اے یا 14 ایئر ایجوکیشن کی ہوئی ہے، وہ فردر ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ایک سسٹم بنایا گیا ہے کورس ایگزمپشن تھرو انٹری روٹ. تو آپ اس کے تحت، کورس ایگزمپشن کے تحت جو ہے اپلائی کریں گے، بی ایس میں ہی اپلائی کریں گے. اور بی ایس کے چونکہ ٹوٹل ہوتے ہیں 8 سیمسٹر، 4 سال پر ہوتا ہے. 4 سال میں چونکہ آپ نے 2 ایئرس پڑھے ہوں گے، یا آپ نے بی اے، بی ایس سی، بی اے کیا ہوگا، تو آپ اپلائی کریں گے کورس ایگزمپشن. تو اس میں یونیورسٹی اپنی مرضی سے، اپنے یونیورسٹی کمیٹی بیٹھتی ہے، وہ فیصلہ دیتی ہے، وہ ڈیفائن کرتی ہے کہ اس بچے نے اتنے سبجیکٹ پڑھے ہیں تو وہ کتنے اس ایگزامٹ ہوں گے. مثال کے طور پر آپ نے بی ایس سی کیا ہوا ہے کمپیوٹر سائنس میں، اور آپ بی ایس کمپیوٹر سائنس کرنا چاہتے ہیں، تو آپ جب بی ایس کمپیوٹر سائنس میں اپلائی کریں گے تو زیادہ چانس تو یہ ہے کہ آپ کو وہ 2 سال ہی اور پڑھنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے کمپیوٹر سائنس میں ہی پڑھا ہوا ہے، اور آپ کے کورسز ایگزامٹ ہو جائیں گے. اور اگر آپ نے کسی اور میں یا آرٹس میں پڑھا ہوا ہے اور کمپیوٹر سائنس میں داخلہ لینے جا رہے ہیں، بی اے کیا ہوا ہے، تو آپ کو کم کورسز ایگزامٹ ہوں گے، اس سے آپ کو 3 ساڑھے 3 سال پڑھنا پڑے. تو یہ اس طرح سے پالیسی ہے. بٹ اس میں یہ ہے کہ جو آخری فیصلہ، حتمی فیصلہ ہے، وہ یونیورسٹی کا بورڈ ہی، یونیورسٹی کا پینل ہی کرتا ہے. اس کے لیے آپ کو اپلائی کرنا ہوتا ہے. اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ڈاکومنٹس، ریکوائرڈ ڈاکومنٹس دینے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ صرف اضافی چیزیں یہ کہ آپ نے جس یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، اور اس یونیورسٹی کے اندر جو بکس ہیں آپ کی، ان بکس کے کانٹینٹ، یعنی کہ جو آپ نے بکس پڑھی ہیں ان کے جو شروع کے پیجز ہوتے ہیں، کانٹینٹ لکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے کاپی کروا کے ساتھ دینا ہوتا ہے. تو یونیورسٹی میں وہ اپلائی کیا جاتا ہے. اس جتنے ویسے جتنے آپ کے ریکوائرڈ ڈاکومنٹس میں آگے جا کے بتاؤں گا آپ کو، وہ ان ڈاکومنٹس کے ساتھ وہ ڈاکومنٹس بھی لگ جاتے ہیں، اور ایک فارم فل کر کے آپ کو دینا پڑتا ہے. آن لائن فل کرنا ہوتا ہے، کیمپسز کے تھرو اپلائی کر دیں تو وہ آپ اس طرح آپ کا کو ایگزامپشن کے طور پر ایڈمیشن ہوگا. جو ایگزامٹ یونیورسٹی کرے گی وہ ایگزامٹ ہو جائیں گے، ہٹ جائیں گے سبجیکٹس، اور باقی آپ پڑھ کے 2 سال، 3 سال یا 2.5 سال لگیں گے، وہ آپ پڑھ کے تو اپنا انٹی روٹ کے تھرو بی ایس میں آ کے تو آپ نے بی ایس مکمل کرنا ہوگا، جو یونیورسٹی ریمیننگ سیمسٹر کہے گی. تو اس طرح ایڈمیشن ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہوپ سرٹیفکیٹ، رزلٹ اویٹنگ. اس دفعہ جو ایڈمیشن ہونے جا رہا ہے، پہلے یہ ہوتا کہ ہوپ سرٹیفکیٹ پہ بھی ایڈمیشن مل جاتا، تو اس دفعہ یونیورسٹی نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم ہوپ سرٹیفکیٹ اور رزلٹ اویٹنگ اسٹوڈنٹس کو اس نیو ایڈمیشن کے اندر، فال 22 کے اندر کم ایڈمیشن نہیں دیں گے جب تک کوئی اسٹوڈنٹ اپنا ڈگری مکمل کر کے نہیں لے آتا. تو یہ ایک نئی چیز ہے. تو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس، تو آپ کو جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہوں گے ان میں ایڈمیشن کے لیے، ایک تو میٹرک اوریجنل مارک شیٹس آپ کسی بھی قریبی کیمپس میں لے کے جائیں گے، ان کی پکچرز چاہیے ہوں گی، یعنی کہ ان کی اسکیننگ چاہیے ہوں گی تھی. اس کے علاوہ اس کی 3 کاپیز بھی چاہیے ہوں گی، انٹر کی بھی، اس طرح بیچلرز کی بھی. تو یہ اوریجنل جو ہے ڈاکومنٹس آپ کیمپس لے کر جائیں گے، وہاں پہ اسکین کروا لیں گے، اور 3 کاپیز بھی آپ ساتھ دیں گے، اوریجنل واپس لے آئیں گے. اس کے علاوہ بے فارم اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو شناختی کارڈ بھی چل جاتا ہے. اس کے علاوہ
ہینڈ رائٹنگ سیمپل جو کہ کیمپس آپ کو پرووائڈ کرے گا، تو ادھر ہی آپ لے کے دے دیں گے، 3 لائن انگلش 3 اردو میں۔ اس کے علاوہ آپ کو 4 فوٹوگراف کلرڈ بلو بیک گراؤنڈ، اور یہ ایڈمیشن کے لیے، عام ایڈمیشن کے لیے بی ایس کے لیے کافی ہے۔ اور ہاں، اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تھرو کورس ایمشن یا انٹری روٹ جیسے میں نے بتایا تھا، تو اس کے لیے آپ کو کورس کنٹینٹ بھی، جو آپ جو سبجیکٹ پڑھ کے آئے ان کے کورس کنٹینٹ کی کاپیز بھی آپ کو پرووائڈ کرنی ہوگی، تو ایڈمیشن آپ کا ہوگا۔ اس کے علاوہ مڈ ٹرم کے ایگزامس، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ جب ایڈمیشن لے چکے ہوتے ہیں، ہو جاتا ہے ایڈمیشن، تو اس کے بعد یونیورسٹی کے اندر جو سسٹم ہے اس میں ایک مڈ ٹرم ایگزام ہوتا ہے جس میں اسائنمنٹ، کوئز، جی ڈی بی آتے ہیں آپ کے ایل ایم ایس کے اندر۔ اب چوتھی چیز یہ آ گئی ہے کہ آپ کو کچھ لیکچرز کمپلسری ہو گئے ہیں جو آپ کے ایل ایم ایس کے اندر آپ نے سننے ہوتے ہیں، جیسے VU001، تو جو لوگ ایڈمیشن لیں گے ان کو ساتھ ساتھ میں گائیڈ کر دوں گا۔ تو اس میں کمپلسری لیکچرز وہ ہوتے ہیں جو آپ نے، کچھ سبجیکٹس کی کمپلسری لیکچر ہوتے ہیں جو آپ نے ایل ایم ایس کے اوپر آن لائن سننے ہوتے ہیں، تب آپ کی آگے کوئز جا کے آن ہوتی ہے یا آپ کی کوئز آتے ہیں۔ تو بیسیکلی اسائنمنٹ کوئز جی ڈی بی یہ آپ کے ایل ایم ایس کے اندر آپ کے گھروں میں ہی کرنے ہوتے ہیں یا کیمپسز میں جا کے کر لیں، تو یہ مڈ ٹرم ہوتی ہے۔ اس طرح مڈ ٹرم میں پہلے آپ کے 22 لیکچر، اگر ٹوٹل 45 لیکچرز ویسے ہوتے ہیں بار بکس کے ویجو کے اندر، تو پہلے 22 لیکچرز کے اندر مڈ ٹرم آتا ہے۔ اگر آپ کے 200 ٹاپکس ہیں، 220 210، تو اس کے ہاف ٹاپکس آپ نے مڈ میں تیار کرنے ہیں، اسی میں سے اسائنمنٹ کو جی ڈی بی اور آپ کے یہ کمپلسری لیکچر جو سننے ہوں گے وہ ہوں گے۔ اور اس کے بعد 2 ماہ کے بعد پھر آپ کی فائنل ٹرم ہوگی، اور جو مڈ ٹرم ہوتی ہے یہ 1 گھنٹے کی ہوتی ہے 60 منٹ کی، اور جو فائنل ٹرم ہوتی ہے یہ 2 گھنٹوں کی ہوتی ہے۔ اور فائنل ٹرم کے اندر اسائنمنٹ کوئز جی ڈی بی، پھر پہلا جو آپ کا مڈ ٹرم ہوا تھا، جو پہلے 22 لیکچر یا 110 ٹاپکس سے، ان میں سے 10% آتا ہے، اور باقی جو ہے آپ کو 22 سے 45 یا 210 یا 110 سے 210 ٹاپکس تک آپ کا جو سبجیکٹس کے اندر جو بھی ہے وہ آپ کا اگلے فائنل ٹرم میں آتا ہے۔ تو ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے ایڈمیشن ایگزام کا کہ اس میں آپ 50% MCQs ہوتے ہیں، اور باقی آپ کے 3 5 اور نمبر کے کوشچنز ہوتے ہیں، وہ آپ نے وہاں پہ جواب دی۔ بہت لمبے چوڑے کوئی جواب نہیں ہوتے، یہ لاجیکل آنسرز ہوتے ہیں، آپ کو دینے ہوتے ہیں وہاں پہ، تو آپ کے بکس کے اندر سے ہی آتا ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ مڈ ٹرم کا رزلٹ آ جائے گا، اس کے بعد فائنل ٹرم کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ کے پاس 2 مہینے 1.5 مہینہ ہوتا ہے جس میں آپ نے اسائنمنٹ کو جی ڈی بی کرنا ہوتا ہے، اور اس میں بھی کچھ کمپلسری لیکچر ہیں جو آپ نے سننے ہوتے ہیں۔ آگے ایڈمیشن شیڈیول جو ہے وہ جو آ چکا ہے، میں آپ کو وہ ایڈمیشن شیڈیول پر لے جاتا ہوں سیدھا ہی، تو اس پہ میں آپ کو مزید جو ہے گائیڈ لائن دیتا ہوں۔ تو اس لنک پہ چونکہ ایڈمیشن شیڈیول ورچوئل یونیورسٹی کا آ چکا ہے، تو ہم اس لنک پہ ڈائریکٹلی چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو لنک ہے ہمارا، دیکھیں ایڈمیشن شیڈیول اور پروسیجر، تو مزید میں آپ کو یہاں پہ چیزیں کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو ایڈمیشن لینے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے ایڈمیشن شیڈیول آپ دیکھیں یہاں پہ، ایڈمیشن شیڈیول فال 2022، تو یہاں پہ 22 اگست کو ایڈمیشن آپ کے سٹارٹ ہیں منڈے کو، اور اس کے بعد وہ کلوز ہوں گے 30 ستمبر کو، اور اس کے علاوہ پھر کورس ایگزامشن، یہ پھر جیسے آپ کا ایڈمیشن ہوگا تو اس کے بعد یہ چیزیں ہوں گی۔ پھر جو پروگرام میں نے آپ کو چونکہ بتایا تھا کہ سائنس کے پروگرام ہوتے ہیں، ان کی میرٹ لسٹ لگتی ہیں، ٹیسٹ ہوتا ہے، تو ان کی پہلی میرٹ لسٹ جو ہے وہ 14 اکتوبر کو لگے گی، دوسری جو ہے وہ 17 اکتوبر کو انٹرویو وغیرہ یا اگر وہ ہوں گے یا لسٹ لگے گی تو وہ، اس کے علاوہ پھر آخری جو لسٹ ہوگی وہ 19 اکتوبر، اور آپ کا جو ہے سیشن جو ہے وہ نیچے تقریباً یہاں پہ ڈسپلے سیکنڈ لسٹ، اور یہ سائنس کی جو لسٹ ہے وہ 21 اکتوبر کو لگے گی۔ اور اس کے علاوہ MSCS ایم فل کی جو پروگرام ورچوئل یونیورسٹی کے ایک ہی فی الحال ایم فل کروا رہی ہے کمپیوٹر سائنس کے اندر، تو وہ اس کی لسٹ، اس کی بھی ڈیٹیل دی ہوئی ہیں کہ لسٹ لگے گی، پھر انٹری ٹیسٹ ہوگا، اور یہ ساتھ ساتھ آپ کی پوری جو انفارمیشن ہے انٹرویو وغیرہ ہے تو وہ ہوگا، اور فی شیڈیول، فی کی ڈیڈ لائن یعنی انہوں نے 25 تک فیس جمع کروانی ہوں گی، 25 اکتوبر تک۔ تو سیکنڈ لسٹ جو ہے 27 کو لگے گی، جو کہ سیٹس کے مطابق جو جن کو جو کامیاب امیدوار ہوں گے، پھر انٹرویو اور فائنل جو ہے کلاسیں جو ہے وہ 1 نومبر کو
ورچوئل یونیورسٹی سب کی اسٹارٹ کر دے گی، یعنی کہ 1 نومبر سے آپ کی کلاسز اسٹارٹ ہو جائیں گی اس سیمسٹر کی، فال 2022 کی. آگے دی یونیورسٹی ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے اکیڈیمک پروگرام اگر آپ چیک کریں تو فیکلٹی آرٹس میں یونیورسٹی کروا رہی ہے، اس کے بعد سائنس انفارمیشن ٹیکنالوجی میں یہ کورس یونیورسٹی کروا رہی ہے. ان میں مزید جو اہم بات ہے وہ لمیٹڈ سیٹس ہوتی ہیں. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں میرٹ بیسس جو کہ سائنس کے سبجیکٹس ہیں، یہ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں. تو اس کے علاوہ لیب سٹیز بھی آپ کو بتا چکا ہوں میں. اب کوئی کور ویو لیتے ہیں کہ آپ کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہوگا، تب آپ اپنی ایڈمیشن لے سکیں گے. تو ایم ایس کمپیوٹر میں آپ تب ایڈمیشن لے سکتے ہیں جب آپ کے پاس 16 ایئر ایجوکیشن ہو، بی ایس ہو 4 ایئر، آنر ہو، یا ماسٹر ان کمپیوٹر سائنس ہو، ایم ایس سی کمپیوٹر سائنس ہو. یہ آپ کم از کم آپ کے 50% مارکس اور 2 CGPA ہو آؤٹ آف 4 سے. تو آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں. ایم ایس سی کمپیوٹر سائنس، ایم فل کمپیوٹر سائنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ورچوئل یونیورسٹی کے اندر. اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد انٹرویو ہوگا، تو وہ سون جو بھی ہوگا. اس کے بعد بی ایس میں یہ وہ کورسز ہیں بی ایس کے، بی ایس ماس کمیونیکیشن، بی ایس اکنامکس، بی ایس انگلش، اپلائیڈ لنگوسٹک، یہ جتنے کورسز ہیں ان میں آپ 4 ایئر کا ہے، 8 سمسٹر کے اوپر مشتمل ہے. تو منیمم انٹرمیڈیٹ 12 ایئر اور ایکویولنٹ. تو آپ کے 45% مارکس ہونے ضروری ہیں. اور اگر آپ کے 45% مارکس نہیں ہیں، لیس دین 45 ہیں، یعنی کہ 3rd ڈویژن ہے، تو اس کے لیے آپ کو 3rd ڈویژن کے لیے یا اس 45% مارکس کے لیے آپ کو 0 سیمسٹر لگانا پڑے گا 6 ماہ کا، جس میں آپ 3 بکس پڑھیں گے. تو ان سبجیکٹس کے لیے آپ ایلیجیبل ہوں گے جو یہاں لکھے ہوئے ہیں. اور ان کے لیے آپ 0 نہیں لگا سکتے. بی ایس جو کمپیوٹر سائنس ہے یہاں 0 نہیں لگ سکتا، یا تو پھر آپ دوبارہ انٹر کر کے آئیں، دوبارہ 50% مارکس لیں اپنے اگر آپ کی 3rd ڈویژن ہے. اور میتھمیٹکس آپ کو پڑھنا ضروری ہے. صرف 50% مارکس سے اب کام نہیں چلے گا، اب آپ کو میتھس بھی پڑھنا ضروری ہے. اگر میتھ آپ نے پڑھا ہوگا 50% مارکس ہوں گے، دین آپ کا ایڈمیشن کمپیوٹر سائنس کے اس شعبے میں ہوگا. تو 50% مارکس ہوں گے تب، اور ساتھ میں میتھ پڑھنا ضروری ہے. اور جو اسٹوڈنٹ پری میڈیکل مسٹ پاس ڈیفیشنسی کو، اگر کسی نے پری میڈیکل کیا ہوا ہے تو وہ اگر کمپیوٹر سائنس میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے اور اس کے 50% مارکس بھی ہیں تو وہ بھی ایڈمیشن لے سکتا ہے. اور اس کو ایک ڈیفیشنسی کورس کرنا پڑے گا کچھ عرصے کا، 6 منتھ کا، تو وہ بھی انکلوڈ ہو جائے گا، یا اس کے اندر ہی پڑھنا پڑے گا اس کو میتھس وغیرہ. تو اس کے بعد بیچلر آف ایجوکیشن. تو بی ایڈ میں ایڈمیشن لینے کے لیے بی ایس 4 ایئر بی ایڈ جو ہے نا، یعنی کہ 8 سیمسٹر پر جو بی ایڈ ہے، بی ایڈ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، بی ایڈ ایلیمنٹری اور ارلیئر چائلڈ کیئر. تو ان میں آپ کو ایف اے اگر آپ نے کیا ہے اور 45% مارکس ہیں تو آپ ان میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ بیچلر آف ایجوکیشن بی ایڈ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے بی ایس سی کی ہوئی ہے، 14 ایجوکیشن ہے، 45% مارکس ہیں کم از کم، تو آپ جو ہے 2.5 سال کا بی ایڈ کریں گے. اگر آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے تو آپ پھر 1.5 سال کا، یعنی کہ 3 سیمسٹر پہ بی ایڈ ہے وہ کریں گے. تو ان کی فیسز میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ 11,350 جو پہلے ایڈمیشن فیس چل رہی تھی، تو نیو اگر چینج ہو تو اس کا بھی نہیں پتہ. تو پرانی فیس جو ہے وہ اسی طرح سے چل رہی تھی. تو بی ایس بایو انفارمیٹکس یہ بھی 4 ایئرز یونیورسٹی کرواتی ہے. یہ بھی آپ کو ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ نے 12 ایجوکیشن ہو، آپ کی کوالیفیکیشن ہو، پری انجینئرنگ ہو، پری میڈیکل اور کمپیوٹر سائنس میں پڑھا ہو، تو آپ کے کم از کم اتنے مارکس ہوں، دین آپ اپلائی کر سکتے ہیں، میرٹ بعد میں بنے گا. اسی طرح بی ایس بایو ٹیکنالوجی، بی ایس آلوجی کے اندر بھی اسی طرح آپ اس کیٹیگری کے ساتھ میڈیکل کے ساتھ آپ نے پری میڈیکل کیا ہو، 45% مارکس ہوں، تب آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو لسٹ میں شامل تب ہوں گے، پھر میرٹ لسٹ بعد میں لگے گی. اس طرح بی ایس میتھ کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ منیمم انٹرمیڈیٹ ہو اور 45% مارکس ہو، میتھمیٹکس پڑھاؤ، میتھمیٹکس والے لوگ ہی میتھمیٹکس. اور بی ایس کا یہ ہے کہ آپ 4 ایئر کی ڈگری ملتی ہے، 2 ایئر کی نہیں ملتی. آگے ایسوسیٹ ڈگری ان ماس کمیونیکیشن. یہ تمام جو ڈگریز ہیں یہ آپ نے اگر منیمم 12 ایئر ایجوکیشن کی ہے اور 45%، تو آپ ان سب کے لیے آپ ایلیجیبل ہیں، جہاں پہ ایڈمیشن آپ لے سکتے ہیں آرام سے. یہ تمام ایسوسیٹ ڈگری پروگرام. ایسوسیٹ ڈگری پروگرام مین 2 ایئر ڈگری پروگرام. جو پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ بی ایس سی کر رہے ہیں ہم یا بی اے کر رہے ہیں 2 ایئرس کا، تو اب اس کو ایسوسیٹ ڈگری پروگرام کہتے ہیں. تو یہ اس میں کنفیوژن آپ کو نہیں ہونی چاہیے. یہ ایسوسیٹ ڈگری پروگرام 2 ایئر پروگرام ہے. اس کے بعد آپ بی ایس میں آ سکتے ہیں. اس کے بعد ایسوسیٹ ڈگری پروگرام جو ہے اسی طرح 2 ایئرس کی اور پھر 2 ایئرس کی. کمپیوٹر سائنس کے اندر جو ایسوسیٹ ڈگری پروگرام کے کورسز ہیں وہ بھی آپ اسی طرح سے 50% مارکس پارٹ 1 میں
یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور آئی کام میں یا اپنے پارٹ 2 میں 50% مارکس ہوں آپ کے، تو آپ کو تب ایڈمیشن ملے گا ان سبجیکٹس کے اندر 2 ایئر کے لیے. آگے سی ڈگری ان ایجوکیشن کی سی ڈگری کے لیے بھی یہی کرائٹیریا ہے سارا، 45% مارکس ہوں. اس کے علاوہ ڈپلوما اور میں یہ صاحب چلوں کہ یہ سی ڈگری کی فیس اور بی ایس کی فیس ساری ایک ہی ہے. 11,350 ایڈمیشن فیس ہے، تقریباً 2,000 سے 2,250 تقریباً یہ فیس تھوڑی کم زیادہ ہوتی ہے، تو یہ ہمیں پر منتھ ہوگی. تو اس کے علاوہ سی ڈگری جو ایجوکیشن اس کے بعد ڈپلوما ہے. یہ ڈپلوما جو ہے، ڈپلوما ہوتا ہے 1 ایئر کا. کچھ لوگ کرنا چاہیں تو وہ ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہے منیمم آپ نے بیچلر کیا ہو، 45% مارکس ہو، تو آپ ان میں 1 سال کا ڈپلوما بھی کر سکتے ہیں. سال کے ڈپلومے کی فیس بھی آپ کو ویب سائٹ سے مل جائے گی. اس کے علاوہ ڈپلوما ان مائکرو بایولوجی سے بھی آپ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو 14 ایجوکیشن ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ ڈپلوما ان بایو انفارمیٹک کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایڈیشنل اسپیشلائزیشن سرٹیفکیٹ کورسز ان ایریاز کے اندر آپ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو منیمم 16 ایجوکیشن ہونا ضروری ہے. تو جنرل انسٹرکشنز ہیں نیچے کون اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ کرائٹیریا اوپر دے دی گیا ہے. ہوپ سرٹیفکیٹ ناٹ پروسیجر، ہوپ سرٹیفکیٹ الاؤ نہیں ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں، تو آپ امید ہے یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. تو میرا بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ ان اسٹوڈنٹس، ان لوگوں کو، ان کینڈیڈیٹس کو بتایا جائے جو لوگ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایڈمیشن کہاں لیا جائے. تو ورچوئل یونیورسٹی جو ہے وہ بیسٹ چوائس ہے. ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ یہاں پہ ورچوئل یونیورسٹی میں صرف داخلہ نہیں لے رہے، ایڈمیشن نہیں لے رہے، بلکہ کمپیوٹر کی تعلیم لے رہے ہیں اور کمپیوٹر سیکھ رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کمپیوٹر جو لوگ سیکھ لیتے ہیں، آپ کے آٹو موبائلز، آپ کی ٹیکنالوجی، آپ کی ہر قسم کی ٹیکنالوجی جو بھی دنیا کے اندر کام ہو رہا ہے وہ سارا کمپیوٹرز کے اندر ہی ہو رہا ہے. تو آپ کو میرے خیال کے اندر ورچوئل یونیورسٹی میں بہت اچھی اپرچونٹی ہے، آپ کو ایڈمیشن لینا چاہیے. تو اللہ حافظ. تھینک یو آل.